बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पहले की तरह आमिर महबूब साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत सी जो है वो क्यासाराइयाँ मौजूद हैं, बहुत सी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया हम देख रहे हैं कि वो भरा पड़ा है और लोग चाहते हैं कि उसमें रियलिटी कितनी है। ओवरसीज़ जो कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं। कोशिश करेंगे कि तमाम तर सूरत-ए-हाल में जो रियलिटी है वो आप तक रखें, मामलात आपके सामने रखें। एक तो ये है कि काबीना में जो सूरत-ए-हाल है वो क्या है और इसमें हम देखेंगे कि क्या पोजीशन बन सकती है। तो जो क्यासाराइयाँ हैं नाज़रीन, उस पर हम कोशिश करेंगे कि जो हो सके हम हमारे जो तजियाकार हैं वो आप तक रखते हैं इस वक्त की सूरत-ए-हाल। एक तो यह है कि LA-3 और 12 के हवाले से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है, उस पर भी कोशिश करेंगे। पार्टी सदारत की डिमांड सरदार तनवीर इलियास की वाकई है या उनको मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इस पर अलग से बात है। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसमें जो इस वक्त सरदार तनवीर इलियास ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको उन्होंने एड्रेस करना था। उस कमेटी के पास क्या वो लोग गए हैं, कमेटी की कोई बैठक हो सकी या नहीं हो सकी। फिर काबीना में कौन कौन से लोग नहीं जा रहे, और अगर काबीना में नहीं जाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत-ए-हाल हो सकती है। और बड़े लेवल पर कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीली नज़र आ रही है। तो इन तमाम तर मौजू पे हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने जो है वो राय रखें। और आमिर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी अच्छा, पहला ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत तरह की क्यासाराइयाँ हैं, ख़बरें हैं सोशल मीडिया पर कि सरदार तनवीर इलियास ग्रुप जो है वो शदीद जो है वो परेशान भी है, नाराज़ भी है। और फिर अली मीन गंडापुर और सैफुर रहमान नियाज़ी को मैसेज दिया गया है। इवन ये भी कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। कहा गया कि इस वक्त अली मीन गंडापुर तो DI खान गए थे, लेकिन उनका कहा जा रहा है कल उनका वापसी होगी और कल फिर एक और रात को बैठक का इंकशाफ किया जा रहा है। देखिए, अभी मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरफ आज़ाद कश्मीर की सियासत जा रही है उसमें तनवीर इलियास साहब ज़ाती हैसियत में बंद गली की तरफ जा रहे हैं और इसका उन्हें सियासी तौर पे नुकसान हो सकता है। उन्हें चाहिए तो ये था कि वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे चले जाते और अच्छे वक्त का इंतज़ार करते या ये तासर देने की कोशिश करते कि जी ये जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। अब बेक वक्त उनकी अच्छी हिकमत अमली सियासी ना होने की वजह से एक तो वो यहाँ पे लूज कर रहे हैं कि ये तासर ख़त्म हो गया है कि उनको बहुत बासर और अहम शख्सियत का जो उनका असर और सूख वाली बात थी वो एक तासर ख़त्म हो गया है कि एक आदमी जो पंजाब में वज़ीर लेवल की मरात ले रहा था, वज़ीर था, बावकार था, सारे कश्मीरी कम्यूनिटी के लिए काबिल कबूल था। उस आज़ाद कश्मीर की सियासत में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, पार्टी फंड दिए, सारा कुछ किया, जिद्दोजहद भी की और आखिर पे वो सदारत और वज़ारत उज़्मा पे नज़रअंदाज हो गए, फिर अच्छी वजारतों पे भी नज़रअंदाज हो गए। तो ये जो तासर बिल्ड हो रहा है तनवीर इलियास साहब की ज़ात के हवाले से वो किसी सूरत भी उनके लिए बेहतर नहीं है। अब सूरत ये है कि अली मीन गंडापुर साहब या सैफुल्लाह नियाज़ी साहब या जो आमिर कियानी साहब हैं वो तो तनवीर इलियास साहब के साथ थे। अब मेरे पास तो ये इत्तला है कि शायद वो भी जो हैं वो तनवीर इलियास साहब की वजह से मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और जो उन्हें भी कोल्ड शोल्डर की तरफ वो जा रहे हैं। अब वो सूरत-ए-हाल नहीं है जिस तरह की वो है। दूसरी ये बात है कि तनवीर इलियास साहब के मुतालबात क्या हैं, तनवीर इलियास साहब चाहते क्या हैं। या तो उन्होंने डिसीजन करना हो कि वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं या इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जो 5-7 अरकान की ज़रूरत है, 7 अरकान की, वो उनके साथ शायद जा भी सकते हैं। अब एक ये जो सबसे अहम बात है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है या तनवीर इलियास साहब के जो साथ लोग खड़े हैं, ये सारे वही लोग हैं। ये ग्रुप बनाने में जितना किरदार है वो अली मीन गंडापुर साहब का और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का खुद है। ये वही लोग हैं जिन्हें सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने अली मीन गंडापुर साहब ने ऑन किया और उनकी जो है वो उन्हें असेंबली में पहुंचाया। ये सारे लोग जो हैं अब
انہی کی حکومت کے اور ان کے خلاف کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ، محترمہ امتیاز نسیم صاحبہ جو اسپیشل سیٹس پہ آئی ہیں 2، وہ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جاتی ہیں یا تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بنانے میں تنویر الیاس صاحب کا تو وہ بحث سلطان کی تقدیس صاحبہ کی مخالفت کی وجہ سے بحث صاحب کی وہ تقدیس صاحبہ جو ہیں ان کے گروپ میں چلی گئی تھی تنویر الیاس صاحب کے، لیکن بنانے والا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تھی، انہیں جو ڈیسیژن تھے سارے وہ ہوئے ہیں. اب دیوان علی خان چغتائی صاحب ان کے ساتھ پہلے ہی اس طرح نہیں تھے، ماجد خان صاحب بھی نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک تو ان کا گروپ ٹوٹ رہا ہے، دوسرا یہ سیاست میں بند گلی کی طرف جا رہے. تیسری یہ بات ہے کہ اب یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ بیسکلی جو گروپ تھا یہ تنویر الیاس صاحب کا نہیں تھا، یہ علی من گنڈا پور اور سیف اللہ نیازی کا اپنی جماعت کے خلاف بنایا ہوا گروپ تھا، جو ان کی اپنی جماعت کی حکومت کو آن نہیں کر رہا یا ابھی تک کابینہ میں نہیں جا رہا. اچھا، تو یہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا. اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب، جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب 12 کروڑ صوبے کا وہ جہاں پر ان کا عہدہ تھا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اور 12 کروڑ میں انہوں نے نظر بھی نہیں آنا تھا. یہاں پر جو 40-45 لاکھ آبادی ہے، یہاں پر سردار تنویر الیاس آ گئے اور چھا گئے، اور پوری کشمیر میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کو کہ سینٹرس کو مالک کون ہے. اب کم از کم ہر بچہ جو ہے نا وہ ان کو جانتا ہے. اس حد تک تو انہوں نے جو ہے نا وہ شاید کامیابی حاصل کی ہے. دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے، یہ سارے لوگ تنویر الیاس صاحب کو پہلے سے بھی جانتے تھے اور انتہائی باوقار انداز سے لوگ ان کا عزت احترام بھی کرتے تھے، اور آزاد کشمیر میں سیاست میں آنے سے قبل وہ جو ہے آزاد کشمیر کی حد تک غیر متنازع شخصیت تھے. اب آپ جو ہے وہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے جو ہے وہ اربوں روپے بھی ضائع کر دیں، اور اپنا جو ہے وہ مقصد مشہوری کے لیے جو ہے آپ ایک بڑے عہدے سے آ کے نیچے آ جائیں، تو اسے میں ویسے کوئی مگر ڈیسنٹ وے نہیں ہے یہ کہ اسے اس کی حمایت کی جا سکے. دوسری یہ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو اپنے مطالبات رکھنے چاہیے سامنے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اگر وہ حل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے. آپ جس طرف یہ تنویر الیاس صاحب کو لے گئے ہیں، ان کی جو سیاسی ٹیم ہے، ان کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے، تنویر الیاس صاحب کے پاس میرے خیال میں اب ان کے پاس 2 ہی آپشن رہ جائیں گے، یا وہ اسی پرانی تنہا پہ کام کریں یا وہ بطور MLA کام کریں، صرف وزیر نہ رہیں. تو میں یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، اور اس کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بھی ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں ان کے حلقوں پہ بھی پڑ رہے ہیں. اور ابھی تک جو ہے وہ ایک بھی مقصد سیاسی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے جب سے وزیر اعظم قیوم عیسیٰ بنے ہیں جو تنویر الیاس صاحب کے کھاتے میں ہو. تو یہ ایک اچھا تاثر ڈیولپ نہیں ہو رہا. ماسوائے وہ جو مخصوص لوگوں کو باغ میں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے اس کی بھی نیگیٹو، اگر آپ کسی ایک قبیلے کے لوگوں کو تمام کی پوسٹوں پہ ضلع باغ میں لے جائیں گے تو اس کے بھی نقصانات ہوں گے. تو یہ جو ہے میرے خیال میں ان کو سیاسی طور پر نقصانات کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کابینہ میں اس وقت تک جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں اس میں کون کون سے لوگ آپ سمجھتے شامل نہیں ہو سکے، یعنی جو کھل کر سامنے آئے ہیں، اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے پارلیمانی، اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور کمیٹی کا ابھی تک کوئی اجلاس ہوا ہے یا پاورز کتنی ہے کمیٹی کے پاس؟ دیکھیے جی، پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ماجد خان صاحب اور دیوان چغتائی صاحب اور فہیم ربانی صاحب پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. میری اطلاع کے مطابق اس کمیٹی کے ساتھ تنویر الیاس صاحب یا ان کی ٹیم مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیول کی کمیٹی نہیں ہے جس لیول کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے تھے. تو ابھی تک تو ادھر سے یہی ہے ان کے باضابطہ، ابھی تک ایک بھی جو ہے وہ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے ان کے. ابھی کل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کل جو ہے وہ اپنی وزارت کا جو ہے اکبر ابراہیم صاحب بھی چارج سنبھال لیں گے. تو ان لوگوں نے پروٹوکول وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ ساروں نے لی ہوئی ہیں، صرف کابینہ کے اجلاس میں یہ نہیں جا رہے. تو باقی چھوٹے موٹے کام کاج اپنی وزارتوں میں سب لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. تو اینڈ آف ڈے جو ہے وہ مقصد جس طرف یہ جا رہے ہیں، میرے خیال میں تنویر الیاس صاحب مگر سنگل آؤٹ ہو جائیں گے ایسی صورتحال میں. سارے لوگ ابھی تک کوئی نمبر شو کر سکیں ابھی تک کہ کتنے وزیر ان کے ساتھ ہیں؟ تو ان کے پاس وزیر تو نہیں ہے، یہ ٹوٹل 9 اراکین ہیں جو تھے، جس میں سے دیوان چغتائی صاحب اور ماجد خان صاحب اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ چلے گئے ہیں. تقدیس گیلانی صاحبہ، محترمہ امتیاز نسیم صاحبہ کو انہوں نے بنایا، ویسے وہ بھی نیوٹرل سی خاتون ہے. تقدیس گیلانی صاحبہ ان کے ساتھ ہیں، علی شان سونی صاحب، چودھری انوار الحق صاحب
اور اکبر ابراہیم صاحب اور محترمہ شاہدہ سریر صاحبہ اور تنویر الیاس صاحب خود، یہ جو ہیں لوگ ہیں اس ساتھ، اور دونوں لوگ بن جاتے ہیں تو زیادہ. اور کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. لوگ آزاد کشمیر حکومت کو ہٹانے کے لیے ساتھ ہی لوگ درکار ہیں. یا تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے پاس راستہ نہیں ہے، یہ اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور جہاں پہ یہ جا سکتے ہیں، تو انہیں پولیٹیکلی جو ہے کوئی ڈیسیژن لینا پڑے گا. جتنا ٹائم وہ ویسٹ کر رہے ہیں اتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ عمران خان اور وزیر اعظم جو ہیں اب وہ بھی تنگ ہوئے ہیں اس بات سے کہ جی کوئی گروپنگ کا تاثر جا رہا ہے یا گورننس جو ہے ٹیک آف نہیں کر رہی، تو وہ مقصد کوئی اس سے پہلے کوئی پولیٹیکل حادثہ کر دیں، مقصد کسی وزیر کو برطرف کر کے ایک آدھ کو ڈرانے کے لیے یا کچھ ایسا کوئی اقدام کر لیں. میرا خیال اس سے پہلے یہ چیزیں جو ہے سیٹل ڈاؤن کی طرف نل جانی چاہیے. صحیح ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، یعنی کیا سردار تنویر الیاس صاحب، یعنی جہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، ایک بڑا سینٹرس مال ہے، پھر تاج ریزیڈینشیا ہے، تو وہ کیا بغاوت کی طرف چلے جائیں گے یا بس بارگین کے لیے؟ ان کے پاس بغاوت کا میرا خیال راستہ ہے ہی نہیں ہے. عمران خان کے خلاف وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، نہ اتنی پوزیشن ہے ان کی، نہ وہ جو فورسز ان کے ساتھ تھی، جو لانچ کرنے والے لوگ تھے وہ سارے پیچھے ہٹ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکلی کمزور ہو رہے ہیں اور ایسی صورتحال میں نہیں ہے. دوسری اصل میں جو اگر میں اس بحران کو ایک لفظ میں ایک جملے میں کہوں تو یہ بحران صرف اتنا ہے کہ تنویر الیاس صاحب اس تنہا پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم اور وفاقی حکومت جو ہے تنویر الیاس صاحب کی بلیک میلنگ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بحران بیسکلی یہ ہے. تو پھر اب اسے کوئی درمیان میں سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے تو الگ بات ہے. ظاہر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے انیشل سٹیج ہے نا، اگر بہت سارا وہ حکومت غلطیاں کر چکی ہوتی، ٹائم گزر چکا ہوتا، بہت سارا وہ کیا ہوتا، پھر تو یہ بات ہے. ابھی تنویر الیاس صاحب کے موقف کو پذیرائی نہیں مل سکتی. نہیں کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے نا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ، مگر ایک تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ انہیں بات اگر وہ کرنی ہوتی تو وہ کہتے کہ میرے ساتھ کنسلٹیشن کریں ہر معاملے میں، اور مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری بھی ان کے ماتحت ہو، آئی جی بھی ان کے ماتحت ہو، ٹھیک ہے جی، سیکرٹریز بھی ان کے ماتحت ہوں، بیوروکریسی کے سارے تبادلے جو ہیں وہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں، اور مقصد ان کے جو مطالبات ہیں وہ مقصد کوئی جائز مطالبات شاید اس طرح کے نہیں ہیں، اور حکومت جو ہے جو ان کا عزت احترام بنتا تھا انہیں وہ بھی نہیں دے رہی آگے. تو یہ جو ہے نا، یہ دو فریقین ایک دوسرے سے کافی دور ہے. ان کا جائز مقام اگر انہیں مل جاتا تو شاید تب بھی یہ بات ہے. اب وہ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ بھی جائز سے کم ہے، جائز سے زیادہ ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی ان کے درمیان. کچھ اس طرح کی گفتگو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ انہوں نے خط لکھا تھا وزیر اعظم کو، یا وزیر اعظم کو تحفظات بتا دیے گئے ہیں، اس پر کمیٹی بنی ہے. تو ابھی تک میرا خیال ہے کہ نہ کوئی ایسی بات ہے، یہ سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے. یہ ڈپٹی وزیر اعظم بنانے والی بات بھی سوشل میڈیا پہ ہی ہے. آپ یہ بتائیں جس بندے کو وہ اچھی وزارت نہیں دے رہے، ان سے کسی چیز کی پوچھ نہیں رہے، ان کا کوئی جائز مطالبہ بھی نہیں مان رہے، تو انہیں جناب والا ڈپٹی وزیر اعظم بنانا ہوتا تو پھر یہ سارا کچھ کیا کیوں جاتا؟ صحیح ہے. میرا یہ خیال ہے کہ مطلب ایسی صورتحال نہیں ہے جس طرح کا سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کر کے وہ ایک جو بنایا جا رہا ہے، وہ میرے خیال میں وہ جعلی سی بات ہے. اب اس میرے خیال میں چیزیں جو ہیں، تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، اور پولیٹیکل فیصلہ نہ کرنا، اگر تو وہ کابینہ میں واپس جاتے ہیں باوقار انداز سے تو یہ بات چلے ہفتہ 10 دن مہینے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ وہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس طرح کی دھمکی دینے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. اور اگر وہ نہیں جاتے تو میرا خیال ہے کہ اور کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد کوئی حکومت جو ہے وہ انتہائی اقدام اٹھا جائے گی. صحیح ہے. اچھا، بیوروکریسی میں کوئی بڑے لیول پہ تبادلے بھی کوئی پلان میں ہیں اور کچھ ہو بھی رہے ہیں، تو اس میں آزاد کشمیر کی بیوروکریسی میں ویسے بھی جو ہے وہ تبادلہ جات جو ہیں وہ کافی عرصے سے ڈیو تھے، تو سارے جتنے ہیں گریڈ 22 کے تمام افسران کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ریشفل کیا جا رہا ہے، ادھر ادھر کیا جا رہا ہے، اور سیکٹریز کو بھی کافی سارے کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم کے اوپر وزراء جو ہے ان کی طرف سے دباؤ ہے من پسند سیکٹریز کی تعیناتی کا، اور کچھ پہ دباؤ ہے کہ جو ان کے سیکٹریز پرانے ہیں انہیں کو رہنے دیا جائے. تو ابھی تک جو ہے وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور وزیر اعظم سے زیادہ جو ہے
یہ تبادلہ جات میں ان کے جو فیملی ممبران ہیں وہ بیسکلی جو ہے وہ بیوروکریسی ساری کو ڈیل کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ خود میرے خیال میں شاید اس کے اوپر انہوں نے انگوٹھا ہی لگانا ہے آخر پہ. بظاہر ابھی جو ہے وہ ان کے بھائی بھتیجے اور عزیز و اقارب جو ہیں صاحبزادگان وہ بیوروکریسی کا سارے آزاد کشمیر کا نظام جو ہے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, اور سب لوگوں کی جو تقرریاں اور پوسٹنگز کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ سارے وہی کر رہے ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ماضی میں سردار عتیق صاحب کے صاحبزادے ہوتے تھے عثمان عتیق, اور فاروق حیدر صاحب کے دور میں بھی ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ عثمان بتائے گا آپ کو. تو اس بار جو ہے میرے خیال میں بات جو ہے وہ ان سے بڑھ گئی ہے کہ دونوں عثمان جو ہیں لوگوں کو یاد نہیں رہیں گے. اب جو ہے وہ آنے والا دور جو ہے وہ ان کے صاحبزادگان بھتیجوں اور فیملی ممبر بھائیوں شائیوں کا ہوگا. صحیح ہے. اور حکومت کا کنٹرول جو ہے بیسکلی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. میرا لاسٹ کویسچن ہے, آخری کویسچن ہے آپ سے. ایک تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں برسر سلطان کہاں پہ کھڑے ہیں, کیا کیونکہ بہت سے لوگ جو جن کو معاملات ہیں ناراضگی بھی ہے, اور دوسری طرف جے کے پی پی اور ابھی تک مسلم کانفرنس کا شاید ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. دیکھیے ایک تو یہ بات ہے اگر کمفرٹیبل میجورٹی نہ ہوتی ان کے پاس تو بالفرض اگر یہ 2-3 اراکین یہ کھڑے ہو جاتے اس وقت 49 کے ایوان میں 22 پہ کھڑے ہو جاتے, 23 پہ کھڑے ہو جاتے, 20 پہ کھڑے ہو جاتے, تو پھر انہوں نے منتیں بھی کرنی تھی, ساری شرائط بھی ماننی تھی, ساری کوشش بھی کرنی تھی. جب وہ سمپل میجورٹی میں چلے صحیح اس کے جو تحریک ریاض صاحب کے باقی مطالبات ہیں اس میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ حسن ابراہیم صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہ بنایا جائے کسی صورت بھی. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا صورتحال ہے. سردار عتیق صاحب خود ایک ممبر ہیں جو سابق 2 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کی تو آزاد کشمیر میں کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ نہیں بنتی. تو حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تاثر ہے, وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی ہیں. اور جو حسن ابراہیم صاحب کا ہے جے کے پی پی کا مزاج ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تنویر الیاس صاحب کو مزید ناراض نہیں کریں گے. حسن ابراہیم صاحب کے بھی ایڈجسٹمنٹ کے امکانات بہت کم ہیں. صحیح ہے, بہت شکریہ. ویسے سلطان صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, بیس صاحب جو ہے وہ ابھی بالکل جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور خود وہ کمفرٹیبل ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور عملی طور پہ جو ہے وہ چیزوں میں مداخلت بھی کر رہے ہیں, اور بظاہر یہ تاثر دیے ہوئے ہیں کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے. جو لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اس طرح سائڈ پہ ہو جائیں اور خود جو ہے وہ کمفرٹیبل جو ہے وہ حکومتی معاملات میں. دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے پوری طرح جو ہے وہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور ان کو ویسے سلطان کی پوری مدد حاصل ہے سارے سسٹم کے اندر. صحیح, بہت شکریہ عامر محبوب صاحب آپ کا. اور یہ بہت سے سوالات تھے عوام کے, وہ عوام کو امید ہے کہ یہ تمام تر سوالات جو ہیں عوام کو مل گئے ہوں گے. ابھی تک جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابہام موجود ہے, کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے 8 ممبر ہیں, کوئی 9 ممبر کہہ رہا ہے, کوئی 10 ممبر کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس طریقے سے کھل کر کوئی چیزیں سامنے نہیں آ سکی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کمیٹی تشکیل تو دے دی گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہوں گی جو بتائی گئی ہوں گی وزیر اعظم کو, اور وہ کب تک اس معاملے کا حل ہوگا, اور کیا واقعی سردار تنویر الیاس بغاوت کی طرف جا سکتے ہیں, یہ سوال جو ہے وہ عوام کے ذہن میں بالکل ابھی تک موجود ہے. دیکھنا یہ ہوگا, آنے والے چند دن بہت ہی اہم ہوں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, اور اپنی جو قیمتی رائے ہے اس سے ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ بھی کیجیے. بہت شکریہ. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.